इस ग्रुप का नाम बता रहा है कि इसको खुफिया रखने के लिए लामहला अंडरवर्ल्ड के किसी क्लब का सहारा लिया गया है। इसलिए तुम फौरी तौर पर नाराक पहुंचो और वहां इस ग्रुप का सुराग लगाओ। किसी भी इमरजेंसी की सूरत में तुम मुझे स्पेशल ट्रांसमीटर पर कॉल कर सकते हो। इमरान ने तफसील से बात करते हुए कहा। यस बॉस। आपका शुक्रिया बॉस कि आपने मुझ पर एतमाद किया। वैसे एक्रीमिया में पेशेवर कातिलों की बड़ी तंजीम का नाम काफ़ी अरसे से सुनने में आ रहा है और ये नाम भी ब्लू बर्ड है। ये लोग अपने शिकार को हलाक करके उस पर जो स्टिकर लगाते हैं उस पर नीले रंग का बड़ा सा परिंदा बना होता है। टाइगर ने कहा। हो सकता है कि उस साइंसदानों का ग्रुप इस तंजीम की पनाह में हो। बहरहाल तुमने ये मिशन मुकम्मल करना है। अल्लाह हाफिज़, इमरान ने कहा और उसके साथ ही रिसीवर रख दिया। कर्नल रिचर्ड अपने ऑफिस में बैठा एक फ़ाइल के मुताले में मसरूफ़ था कि पास पड़े हुए फ़ोन की घंटी बज उठी तो कर्नल रिचर्ड ने चौंक कर हाथ बढ़ाया और रिसीवर उठा लिया। यस, कर्नल रिचर्ड ने कहा। फेडरिक की कॉल है जनाब, कराओ बात। कर्नल रिचर्ड ने एक लम्हा खामोश रहने के बाद कहा। वो इसलिए खामोश हो गया कि फेडरिक उसका गहरा दोस्त था और वो एक्रीमिया की किसी सरकारी मवासलाती एजेंसी में काम करता था। वो मवासलाती आलाजात का बहुत बड़ा माहिर था, इसलिए अहम तीन प्रोजेक्ट्स के सिलसिले में उसे तैनात किया जाता था। इसलिए उसे हैरत हुई कि अचानक फेडरिक ने उसे क्यों कॉल किया है। हेलो, फेडरिक बोल रहा हूँ। यस, कर्नल रिचर्ड बोल रहा हूँ। हैरियत है, कैसे कॉल किया? मैं तो हैरियत से हूँ, अलबत्ता मुझे तुम्हारी और तुम्हारी एजेंसी की हैरियत शदीद खतरे में नज़र आ रही है। ये क्या कह रहे हो? क्या काम के दबाव का असर तुम्हारे दिमाग पर तो नहीं हो गया जो इस किस्म की बातें करनी शुरू कर दी हैं तुमने? कर्नल रिचर्ड ने हैरत भरे लहजे में कहा। गो फेडरिक और वो आपस में गहरे दोस्त थे, लेकिन फेडरिक ने आज से पहले ऐसी बात कभी ना की थी। क्या तुम्हारी एजेंसी की किसी लड़की लोगी ने पाकिस्तान में कोई मिशन मुकम्मल किया है? फेडरिक ने कहा तो कर्नल रिचर्ड एक बार फिर उछल पड़ा। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? कर्नल रिचर्ड ने हैरत भरे लहजे में कहा। इसका मतलब है कि मेरी बात दुरुस्त है। फेडरिक ने कहा। हाँ, लेकिन खुलकर बात करो, कर्नल रिचर्ड ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। यहाँ नाराक में एक फ़ोन कॉल कैच हुई है। मैं इंतहाई जदीद तरीन मवासलाती मशीनरी की चेकिंग में मसरूफ़ था कि अचानक एक फ़ोन कॉल, एक ऐसी आवाज़ मेरे कानों से टकराई कि मैं बेएहतियात उछल पड़ा। ये आवाज़ पाकिस्तान के इंतहाई मशहूर एजेंट और मेरे गहरे दोस्त अली इमरान और प्रिंस ऑफ ढम की थी। और फिर कॉल की जो तफसीलात सामने आई उनसे पता चला कि तुम्हारी एजेंसी की लड़की लोगी ने पाकिस्तान के किसी साइंसदान को चक्कर देकर कोई फार्मूला हासिल किया है, लेकिन ये फार्मूला दुरुस्त नहीं और उसे दुरुस्त करने के लिए साइंसदानों के किसी ग्रुप के हवाले किया गया है जिसका कोड नाम ब्लू बर्ड या डबल बी है। फेडरिक ने कहा तो कर्नल रिचर्ड की आंखें हैरत से फैलती चली गईं। किसने ये मालूमात दी है? सॉरी कर्नल, मैं वो नंबर ट्रेस नहीं कर सका, ना ही आवाज़ से मैं पहचान सका। अलबत्ता बोलने वाली कोई नौजवान औरत थी। फेडरिक ने कहा। तुम जदीद मवासलाती मशीन पर काम कर रहे थे, फिर तुम मवासलाती मशीनरी के बहुत बड़े माहिर हो। तुम चाहो तो कैसे मुमकिन है कि तुम उनका फ़ोन नंबर मालूम ना कर सको? तुम उसे दानिस्ता तौर पर मुझसे छुपाना चाहते हो? कर्नल रिचर्ड ने कदरे रूठे हुए लहजे में कहा। यह बात नहीं कर्नल, ये कॉल भी कैच हो गई और इमरान की मखसूस आवाज़ सुनकर मैं चौंक पड़ा। जो मशीनरी उसे कैच कर रही थी वो ऐसी मशीनरी ना थी जिससे उसका माहर चेक किया जा सकता। फेडरिक ने जवाब देते हुए कहा। हाँ, तुमने इमरान को अपना दोस्त कहा, वो तुम्हारा दोस्त कैसे बन गया? कर्नल रिचर्ड ने पूछा। इमरान बेहद जिंदा दिल आदमी है, उसके साथ साथ उसका जहन भी बेमिसाल है। चंद साल कबल किसी मवासलाती फार्मूले के सिलसिले में उसे कोई मसला पेश आ गया और किसी ने उसे मेरा नाम बता दिया। वो मेरे घर आया, फिर उसने जिस अंदाज में डिस्कशन की, मुझे तो यूँ महसूस हुआ जैसे मवासलाती माहिर में नहीं वो खुद है। बहरहाल उसका मसला हल हो गया। तब से जब वो नाराक आता है तो मुझे फ़ोन करके हेलो हेलो ज़रूर करता है। अगर उसके पास वक्त हो तो मुलाकात भी कर लेता है। मैंने तुम्हें फ़ोन इसलिए किया कि इमरान ने तुम्हारे बारे में मालूमात हासिल कर ली हैं। अब वो आंधी और तूफ़ान की तरह लोगी और तुम्हें घेर डालेगा। इस मामले में वो पूरी दुनिया में मशहूर है, इसलिए बेहतर यही है कि तुम खुद भी अंडरग्राउंड हो जाओ और लोगी को भी करा दो। फेडरिक ने संजीदा लहजे में कहा। मैंने भी इमरान के बारे में तफसीलात हासिल की हैं और मुझे उसकी फितरत का बाखूबी अंदाज़ा है। इमरान सिर्फ अपने मिशन पर निगाह रखता है और उसका मिशन लोगी, रेड वुल्फ या कर्नल रिचर्ड नहीं। उसका मिशन वो फार्मूला है जो लोगी लेकर आई है और बकौल तुम्हारे उसे बता दिया गया कि फार्मूला अब डबल बी के पास है, जबकि हमारा डबल बी से कोई ताल्लुक नहीं, इसलिए वो जाने और डबल बी। कर्नल रिचर्ड ने कहा।
اس کا مطلب ہے کہ تم اپنے ایجنٹوں سے غافل رہتے ہو۔ لوگی کے تعلقات صرف تمہارے ساتھ نہیں بلکہ وہ سیکرٹری دفاع کی بھی خاص عورت ہے، اور یہ بھی بتا دوں کہ ڈبل بی گروپ کے سربراہ سے بھی لوگی کے بڑے گہرے تعلقات ہیں، اس لیے لامحالہ اس فارمولے کو ڈبل بی تک پہنچانے کا سارا کام لوگی نے کیا ہوگا، اور اگر لوگی عمران کے ہاتھ لگ گئی تو وہ بڑی آسانی سے فارمولے تک پہنچ جائے گا۔ فیڈرک نے جواب دیا، جو کچھ تم کہہ رہے ہو مجھے اس کا علم ہے، بہرحال میں کوشش کروں گا کہ لوگی عمران کے ہاتھ نہ لگے۔ تمہارا شکریہ، کرنل رچرڈ نے کہا اور ہاتھ بڑھا کر کریڈل دبایا، پھر فون پیس کے نیچے موجود ایک بٹن پریس کر کے اس نے فون کو ڈائریکٹ کیا اور پھر تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس، لوگی بول رہی ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی لوگی کی آواز سنائی دی، کرنل رچرڈ بول رہا ہوں، فوراً میرے آفس پہنچو۔ کرنل رچرڈ نے کہا اور ایک جھٹکے سے ریسیور رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور لوگی اٹھلاتے ہوئے انداز میں اندر داخل ہوئی۔ بیٹھو، کرنل رچرڈ نے نہ چاہنے کے باوجود بھی مسکراتے ہوئے کہا، کیونکہ لوگی کے حسن میں واقعی ایسا تناسب اور توازن تھا کہ 100 سالہ بوڑھے کے بہک جانے والی مثال اس پر صادق آتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ معمر اور اعلیٰ تعلیم یافتہ مرد بھی اس کے حسن کا شکار ہو جایا کرتے تھے۔ لوگی سپر ایجنٹ تھی اور ہر قسم کے فنون میں ماہر تھی، لیکن اس کا سب سے بڑا ہتھیار اس کا حسن، جسمانی کشش اور سب سے زیادہ اس کی بے باکی اور بے تکلفی تھی۔ کیا ہوا کرنل، آپ بڑے پریشان لگ رہے ہیں؟ لوگی نے اپنے مخصوص بے تکلفانہ لہجے میں کہا، تم نے پاکیزہ میں جو مشن مکمل کیا، اس سلسلے میں ایک اطلاع ملی ہے۔ کیسی اطلاع؟ پاکیزہ سیکرٹ سروس کے لیے کام کرنے والے خطرناک ایجنٹ علی عمران نے جہاں کسی سے معلومات حاصل کی ہے، اس نے تمہارا نام لے کر پوچھا کہ لوگی کا ایڈریس کیا ہے، لیکن اسے نہیں بتایا گیا۔ البتہ کنفرم کر دیا گیا کہ یہ لوگی وہاں سے کوئی فارمولہ لے آئی ہے، اور اس کے ساتھ یہ اطلاع بھی اسے دے دی گئی کہ فارمولہ درست حالت میں نہیں، اس لیے اسے درست کرنے کے لیے سائنسدانوں کے ایک گروپ کے حوالے کر دیا گیا ہے، اور اس گروپ کا نام بلیو برڈ یا ڈبل بی ہے۔ یہ معلومات درست ہے، کرنل رچرڈ نے کہا۔ کس نے اسے معلومات مہیا کی ہیں؟ لوگی نے پوچھا۔ یہ معلوم نہیں، معلومات فراہم کرنے والی کوئی عورت تھی، کرنل رچرڈ نے کہا، لیکن میرا نام کیسے سامنے آ گیا؟ عمران کے بارے میں مشہور ہے کہ اس سے جو چیز جتنی چھپائی جائے وہ اتنی ہی جلدی اسے ٹریس کر لیتا ہے۔ بہرحال اس بات کو چھوڑو کہ عمران نے کیسے تمہارا سراغ لگایا اور کیسے نہیں، اصل سوال یہ ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ کرنل رچرڈ نے کہا، مجھے اجازت دیں، میں دوبارہ پاکیزہ جا کر اس عمران کا خاتمہ کر دیتی ہوں۔ لوگی نے بڑے سادہ سے لہجے میں کہا تو کرنل رچرڈ بے اختیار ہنس پڑا۔ کرنل رچرڈ ہنس پڑا اور ایسے جیسے وہ لوگی کا مذاق اڑا رہا ہو۔ کرنل رچرڈ نے کہا، تم ابھی اس سفریت کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ عمران اس طرح آسانی سے مارا جا سکتا ہے؟ اس کے شاگرد ٹائیگر نے ریڈ ولف کے 3 سپر ایجنٹس ہلاک کر دیے، اب تم خود سوچو کہ جس کا شاگرد ایسا ہو وہ خود کیا ہوگا۔ کرنل رچرڈ نے کہا، وہ انسان بھی ہے اور مرد بھی ہے، پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ میری گرفت سے نکل جائے گا؟ لوگی نے اور زیادہ برا منہ بناتے ہوئے کہا، تم جو کچھ کہہ رہی ہو وہ عام مردوں کی حد تک تو ٹھیک ہے، عمران ان معاملات میں یکسر مختلف ہے۔ بہرحال اب وہ لازماً اس فارمولے کو واپس حاصل کرنے کے لیے یہاں آئے گا، کرنل رچرڈ نے کہا تو لوگی بے اختیار اچھل پڑی۔ پھر ٹھیک ہے، میں اس کا مقبرہ یہی ناراک میں ہی بناؤں گی، لوگی نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ مجھے مشورہ دیا گیا کہ میں تم سمیت انڈر گراؤنڈ ہو جاؤں تاکہ عمران ہم پر ہاتھ نہ ڈال سکے، لیکن میں نے اس مشورہ کو تسلیم کرنے سے اس لیے انکار کر دیا کہ مجھے معلوم ہے کہ عمران نہ تمہارے پیچھے آئے گا نہ میرے پیچھے، وہ اس بلیو برڈ گروپ کے پیچھے آئے گا۔ عمران اور پاکیزہ سیکرٹ سروس ذاتی مقابلوں اور انتقامات پر توجہ دینے کے بجائے ملک کے مفاد پر نظر رکھتی ہے۔ البتہ اگر کوئی خود راستے میں آ جائے تو دوسری بات ہے، کرنل رچرڈ نے کہا تو لوگی کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ آپ کا مطلب ہے کہ انہیں یہاں آزاد چھوڑ دیا جائے؟ لوگی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، دیکھو ہم نے اپنا مشن مکمل کر لیا ہے، اب ہمارا کسی سے کوئی واسطہ نہیں رہنا چاہیے۔ پہلے ہی میری ایجنسی کے 3 اہم ایجنٹ ہلاک ہو چکے ہیں، اس لیے اب میں تمہیں ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ جہاں تک ورکنگ پیپرز کا تعلق ہے تو وہ میں نے حکومت کے حوالے کر دیے ہیں، اب حکومت جانے اور ورکنگ پیپرز۔ البتہ میں حکومت کو اطلاع دے دوں گا اور بس، تم نے بہرحال ازخود سامنے نہیں آنا۔ باس، آپ کو معلوم ہے کہ بلیو برڈ گروپ کیا ہے، اس کا سربراہ کون ہے؟ نہیں، مجھے معلوم نہیں، بلکہ مجھے تو اس نام پر بھی اعتراض ہے۔ سائنسدانوں کے گروپ کا ایسا احمقانہ نام رکھا گیا جیسے یہ بدماشوں یا گینگسٹروں کا گروپ ہو۔ بس یہی تو اس کا خصوصی پوائنٹ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جو اسے ڈھونڈنے نکلے گا وہ اس نام کی وجہ سے انڈر ورلڈ میں تلاش کرتا رہے گا، لیکن اس گروپ کا کوئی تعلق انڈر ورلڈ سے نہیں۔ البتہ اس گروپ کا سربراہ ایک معروف گینگسٹر ضرور ہے، لیکن وہ صرف اس گروپ کی ضروریات پوری کرتا ہے اور بس۔ تمہیں کیسے اس بارے میں معلوم ہے؟ کرنل رچرڈ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔
اس گروپ کا انتظامی انچارج ناراک کا معروف گینگسٹر مارکو ٹینس ہے، وہ میرا دوست ہے۔ لوگی نے بڑے فخریہ لہجے میں کہا۔ مارکو ٹینس کا نام تو میں نے بھی سنا ہوا ہے، کرنل رچرڈ نے کہا۔ وہ اس وقت ناراک کی انڈر ورلڈ کا بے تاج بادشاہ ہے۔ وہ اس قدر خفیہ رہتا ہے کہ سوائے چند ہاتھ افراد کے اور کسی کو اس کے بارے میں علم نہیں۔ بس ایک خصوصی فون نمبر ہے جو کسی صورت ٹریس نہیں ہو سکتا۔ اس فون کے ذریعے اس کے احکامات ملتے ہیں اور جو اس کے احکامات پر عمل کرتا ہے اسے انعامات، اور جو عمل نہیں کرتا دوسرے روز اس کی لاش ملتی ہے۔ لوگی نے کہا، تم کیسے اس سے واقف ہو؟ کرنل رچرڈ نے پوچھا۔ وہ میرا دوست ہے، لیکن اس نے مجھ سے بھی حلف لیا ہوا ہے کہ میں کبھی اس کے بارے میں زبان نہیں کھولوں گی۔ اس کے علاوہ اس گروپ کا انچارج سائنسدان ڈاکٹر ہیری ہے، وہ بھی میرا دوست ہے، لیکن وہ مجھ سے مارکو ٹینس کے ذریعے ملتا ہے۔ مارکو ٹینس کا اچانک فون آ جاتا ہے کہ ڈاکٹر ہیری مجھ سے ملنے آ رہا ہے، ساتھ ہی وہ کوئی ایڈریس بتا دیتا ہے تو میں وہاں پہنچ جاتی ہوں، اور ڈاکٹر ہیری بھی وہیں پہنچ جاتا ہے، لیکن ڈاکٹر ہیری نے بھی مجھے آج تک نہیں بتایا کہ ان کا گروپ کہاں کام کرتا ہے۔ لوگی نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ تم حقیقی خطرے سے دوچار ہو۔ اگر عمران کو علم ہو گیا کہ تمہیں اس بارے میں معلوم ہے تو وہ تمہاری روح سے بھی سب کچھ اگلوا لے گا۔ آپ میری توہین کر رہے ہیں کرنل۔ آپ مجھے اجازت دیں، میں اس عمران سے خود ٹکرا کر اس کا خاتمہ کر دوں گی۔ بہتر تو یہ ہے کہ تم ایک سائڈ پر ہو کر تماشا دیکھو، لیکن تمہاری عادت اور فطرت میں بھی جانتا ہوں کہ اگر تمہیں زبردستی روکا گیا تو تم ناراض ہو جاؤ گی، اور کم از کم میں تمہیں ناراض کرنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا، اس لیے میری فطرت میری طرف سے اجازت ہے۔ کرنل رچرڈ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تھینک یو کرنل، آپ بے فکر رہیں، میرا وعدہ ہے کہ میں دانستہ سامنے نہیں آؤں گی، البتہ اگر وہ خود مجھ سے آ کر ٹکر لے تو پھر میں پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ لوگی نے کہا، اوکے ٹھیک ہے، میں پاکیزہ میں گروپ سے کہہ دیتا ہوں، وہ ایئرپورٹ پر نگرانی کرائیں گے، پھر جیسے ہی عمران اور اس کے ساتھی وہاں سے روانہ ہوں گے ہمیں اطلاع مل جائے گی، کرنل رچرڈ نے کہا۔ او یہ بہت اچھا رہے گا، لوگی نے ہوش ہوتے ہوئے کہا۔ اوکے، میں بھی تمہارے سامنے بات کرتا ہوں، کرنل رچرڈ نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر فون کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ نارا کی ایک پرائیویٹ رہائش گاہ میں عمران کے ساتھی موجود تھے، جبکہ عمران خود غائب تھا۔ عمران کے ساتھیوں میں جولیا، صفدر، کیپٹن شیل اور تنویر شامل تھے۔ وہ پاکستان سے براہ راست ناراک آنے کی بجائے پہلے ایک لانچ کے ذریعے کافرستان پہنچے۔ کافرستان سے وہ گریٹ لینڈ گئے اور پھر گریٹ لینڈ سے وہ ناراک پہنچے تھے۔ گریٹ لینڈ میں انہوں نے میک اپ کر لیا اور اب وہ ایکریمن میک اپ میں تھے۔ عمران نے پہلے ہی اسکوٹی کا انتظام کر رکھا تھا، اس لیے ایئرپورٹ سے وہ سیدھے یہیں آئے تھے۔ پھر عمران یہاں سے کار لے کر باہر چلا گیا اور اسے گئے ہوئے 2 گھنٹے گزر چکے تھے، لیکن ابھی تک اس کی واپسی نہ ہوئی، جبکہ وہ سب اس دوران 2 بار کافی پی چکے تھے۔ ساری دنیا تبدیل ہو جائے گی لیکن عمران کبھی تبدیل نہیں ہوگا، اچانک صفدر نے کہا تو سب بے اختیار چونک پڑے۔ کیا ہوا ہے؟ جولیا نے چونک کر پوچھا۔ ہونا کیا ہے، وہی پرانا طریقہ کار کہ بغیر ہمیں کچھ بتائے یہاں لے آیا، اور اب ہم بیٹھے کافی پی رہے ہیں۔ نہ ہمیں مشن کا علم ہے، نہ ہی یہ معلوم ہے کہ ہم نے یہاں کرنا کیا ہے، اور نہ ہی عمران صاحب نے ہمیں کچھ بتایا، اور ایسا طویل عرصے سے ہوتا آ رہا ہے۔ صفدر نے کہا، تمہاری بات درست ہے، ایسی سچویشنز لاکھوں نہیں تو ہزاروں بار تو ضرور پیش آئی ہوں گی، اور آج بھی وہی حال ہے۔ جولیا نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، چیف بھی تو کچھ نہیں بتاتا، صرف کہہ دیتا ہے کہ عمران بریف کرے گا، اور ہم واقعی احمقوں کی طرح ساتھ لدے پھرتے ہیں۔ صفدر نے کہا، تم پر آج قطونیت کا کوئی خاص دورہ پڑ گیا؟ جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ قطونیت مطلب ہے مایوسی کا کیا دورہ پڑنا ہے مس جولیا، بس ویسے ہی ذہن میں آ گیا، ویسے اس مسئلے کا کسی نہ کسی کو کسی انداز میں حل ہونا چاہیے۔ صفدر نے کہا، جس طرح عمران کام کرتا ہے تم بھی کام کرو تو مسئلہ حل بھی ہو جائے گا۔ اچانک کیپٹن شیل نے کہا تو سب بے اختیار چونک پڑے۔ کیا مطلب؟ صفدر نے حیران ہو کر پوچھا۔ جب ہم لوگ مشن میں شامل ہوتے ہیں تب تک عمران صاحب آدھی سے زیادہ مشن مکمل کر چکے ہوتے ہیں۔ وہ ہماری طرح فلیٹوں میں بند ہو کر صرف ٹی وی نہیں دیکھتے یا تقریبات منعقد نہیں کرتے، بلکہ وہ ہر وقت اپنے کان اور آنکھیں کھلی رکھتے ہیں۔ جیسے ہی انہیں اطلاع ملتی ہے وہ بھاگ پڑتے ہیں، اور جہاں تک میرا خیال ہے کہ چیف کو بھی خود تفصیل کا علم نہیں ہوتا، اسے بھی صرف مشن کے بارے میں ہی علم ہوتا ہے، اس لیے چیف ہمیں بریف کرنے کی بجائے یہ کام عمران کے ذمہ لگا دیتا ہے۔ اور جیسا کہ صفدر نے کہا، ایسی سچویشنز ہزاروں بار پیش آ چکی ہیں، اس لیے کہ ہم کام خود نہیں کرتے۔ عمران اس وقت بھی اس مشن کے سلسلے میں کام کرتا پھر رہا ہوگا۔ جب کھانا تیار ہو جائے گا تو پھر وہ ہمیں کھانے میں شریک کرے گا، اور ہم خوشی سے کہے لگاتے ہوئے واپس روانہ ہو جائیں گے، کیپٹن شیل نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ لیکن جب ہمیں کچھ معلوم ہی نہ ہوگا تو ہم کیا کریں گے، بولو، جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ آپ نے کبھی معلوم کرنے کی کوشش کی ہے؟
کیپٹن شیل نے کہا ہاں 1000 بار، لیکن وہ پروں پر پانی ہی نہیں پڑنے دیتا۔ جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا میرا مطلب ہے کہ عمران سے ہٹ کر آپ نے مشن کے بارے میں معلوم کرنے کی کوشش کی ہے؟ کیپٹن شیل نے کہا ہمیں کیسے معلوم ہو سکتا ہے جبکہ ہمیں الف بے کا بھی علم نہ ہو؟ جولیا نے کہا حالانکہ اگر آپ اندازہ لگانے کی کوشش کریں تو معلوم ہو سکتا ہے۔ کیپٹن شیل نے کہا وہ کیسے؟ چلو تم ہی بتا دو کہ ہمارا موجودہ مشن کیا ہے۔ اس بار صفدر نے کہا، اس کا انداز ایسا تھا جیسے کیپٹن شیل کو چیلنج کر رہا ہو۔ پاکیزہ سے کوئی چیز چوری کر کے ناراک لائی گئی ہے۔ اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ چیز کوئی آلہ ہے، فارمولہ ہے یا کاغذات وغیرہ ہیں، اور اس چوری کا تعلق کسی سرکاری ایجنسی سے بھی ہے اور جہاں کے انڈر ورلڈ سے بھی۔ ہم نے وہ چیز واپس حاصل کرنی ہے۔ کیپٹن شیل نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا تو سب حیرت سے اس کا منہ دیکھتے رہ گئے۔ کیا ہوا؟ آپ سب اس طرح کیوں مجھے دیکھ رہے ہیں؟ کیپٹن شیل نے مسکراتے ہوئے کہا تم نے یہ سب اندازہ کیسے لگایا؟ کیا تمہیں عمران نے بتایا ہے یا اشارے دیے ہیں؟ جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا میں نے یہ سب اندازہ لگایا؟ عمران صاحب کھل کر بات نہیں کرتے لیکن اشارے دی جاتے ہیں۔ کیسے اشارے؟ تفصیل سے بات کرو، جولیا نے کہا۔ عمران صاحب جس انداز میں ناراک پہنچے ہیں، یہ انداز وہ اس وقت اپناتے ہیں جب کسی بڑی اور پاورفل ایجنسی کو ڈاش دینا مقصود ہو۔ اس لیے یہاں ہمارے مقابل لیکریما کی کوئی بڑی ایجنسی کام کر رہی ہے، اور ایسی ایجنسی اس حد تک کام کرتی ہے کہ پاکیزہ ایئرپورٹ پر بھی نگرانی کرے۔ جب اس ایجنسی نے پاکیزہ میں کوئی مشن مکمل کیا ہوتا ہے اور اسے خطرہ ہوتا ہے، پاکیزہ سیکرٹ سروس لازماً اس کے پیچھے آئے گی، اور ہمارے یہاں آنے کا بھی یہی مطلب ہے کہ جو مشن یہ ایجنسی پورا کرنا چاہتی تھی وہ پاکیزہ میں پورا ہو گیا، اور اب ہم اسے دوبارہ حاصل کرنے یا ختم کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ کیپٹن شیل نے کہا تم نے انڈر ورلڈ کی بھی بات کی تھی، کیوں؟ صفدر نے کہا عمران صاحب نے راستے میں بتایا تھا کہ ٹائیگر بھی اس مشن پر کام کر رہا ہے، اور ٹائیگر کو علیحدہ کام دینے کا مطلب ہے کہ اس مشن کا کوئی نہ کوئی تعلق انڈر ورلڈ سے بھی ہے۔ کیپٹن شیل نے کہا سرکاری ایجنسیوں کا انڈر ورلڈ سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ جولیا نے پوچھا۔ اب تفصیل کا تو مجھے بھی علم نہیں، میں نے تو اشاروں کی مدد سے جو نتائج اخذ کیے ہیں وہ بتا دیے ہیں۔ کیپٹن شیل نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اسی لمحے دور سے کار کے ہارن کی آواز سنائی دی۔ عمران صاحب ہے، میں پھاٹک کھولتا ہوں، صفدر نے اٹھتے ہوئے کہا، اور پھر مڑ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ تم خاموش ہو تنویر، کیا ہوا؟ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ جولیا نے تنویر سے مخاطب ہو کر کہا ہاں ٹھیک ہے شکریہ۔ تنویر نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ تھوڑی دیر بعد عمران اور اس کے پیچھے صفدر اندر داخل ہوئے۔ میں نے عمران صاحب کو بتا دیا کہ کیپٹن شیل نے ہمیں مشن کی تفصیل بتا دی ہے، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا کیپٹن شیل نے علم نجوم سیکھ لیا ہے؟ لیکن ایک بات ہے، بادشاہ کے بیٹے شہزادے نجوم تو سیکھ سکتے ہیں لیکن نجومی نہیں بن سکتے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ جولیا نے حیران ہو کر پوچھا۔ عمران صاحب ایک مشہور قصے کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ کسی زمانے میں ایک بادشاہ نے سوچا کہ اس کے بیٹے کو علم نجوم کا ماہر بھی ہونا چاہیے، چنانچہ بادشاہ نے دربار کے بڑے نجومی کو کال کیا اور اس کے ذمہ لگا دیا کہ وہ شہزادے کو نجوم میں ماہر کر دے۔ نجومی نے کہا کہ وہ علم تو شہزادے کو سکھا دے گا لیکن شہزادہ ماہر نجومی نہیں بن سکتا کیونکہ اس میں فیصلہ کن قوت موجود نہیں جس سے نجومی فیصلہ کرتے ہیں۔ مگر بادشاہ نے نجومی کی بات تسلیم ہی نہ کی، چنانچہ نجومی نے شہزادے کو علم نجوم سکھانے شروع کر دیا۔ جب اس نے شہزادے کو علم نجوم سکھایا تو بادشاہ نے بھرے دربار میں شہزادے کا امتحان لیا، اور اپنی مٹھی بند کر کے اس نے شہزادے سے پوچھا کہ وہ علم نجوم کی مدد سے بتائے کہ اس کی مٹھی میں کیا ہے۔ شہزادے نے حساب لگا کر بتایا کہ بادشاہ کی مٹھی میں چکی کا پاٹ ہے۔ یہ جواب سن کر بادشاہ کو نجومی پر بے حد غصہ آیا کہ اس نے یہ کیسا علم نجومی شہزادے کو سکھایا ہے۔ اس نے جلاد کو حکم دیا کہ نجومی کی گردن اڑا دی جائے، لیکن نجومی نے درخواست کی کہ پہلے اس کی بات سن لی جائے۔ چنانچہ اس نے بادشاہ کو بتایا کہ اصل میں شہزادے میں درست فیصلہ کرنے والی صلاحیت ہی نہیں، اس لیے شہزادہ درست اشاروں کی مدد کے باوجود درست فیصلہ نہیں کر پا سکتا۔ نجومی نے بتایا کہ حساب کے مطابق اشارہ ملا کہ بادشاہ کی مٹھی میں کوئی گول چیز ہے جس کے درمیان سوراخ ہے۔ اب یہ شہزادے کو سوچنی چاہیے بھی کہ بھئی کہ گول اور درمیان میں سوراخ والی ایسی کیا چیز ہو سکتی ہے جو بادشاہ کی مٹھی میں بھی آ جائے۔ ظاہر ہے یہ انگوٹھی ہی ہو سکتی ہے، لیکن شہزادی نے بغیر سوچے سمجھے کہہ دیا کہ بادشاہ کی مٹھی میں چکی کا پاٹ ہے، کیونکہ چکی کا پاٹ بھی گول ہوتا ہے اور اس کے درمیان بھی سوراخ ہوتا ہے۔ اور نجومی کی بات سن کر بادشاہ بے حد شرمندہ ہوا۔ صفدر نے مزے لے کر تفصیل بتا دی اور سب بے اختیار ہنس پڑے۔ تمہارا مطلب ہے کہ کیپٹن شیل درست نتیجے تک پہنچ گیا مگر شہزادی کی طرح غلط بات کر دی ہے؟
جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا، میرا مطلب ہے کہ اگر کیپٹن شیل جیسا شاگرد ملے تو استاد بیچارے کو گردن ہی کٹوانا پڑے گی۔ عمران نے جواب دیا تو سب بے اختیار ہنس پڑے۔ تو پھر تم اصل بات بتا دو، جولیا نے ہنستے ہوئے کہا، ایک شرط پر بتا سکتا ہوں، اگر تنویر میرے ساتھ چلنے پر تیار ہو جائے۔ عمران نے کہا تو تنویر سمیت سب چونک کر اسے دیکھنے لگے۔